अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व नुसल्लिमु व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। किताब का नाम है मौलिमुद्दीन, सफ़ा नंबर है 68, गुज़िश्ता से पेवस्ता। उन्वान है इस्तिहाज़ा। पिछले दर्स में हैज़ से मुताल्लिक ज़रूरी मसाइल पर रोशनी डाली गई। आज इंशाअल्लाह इस्तिहाज़ा से मुताल्लिक ज़रूरी मसाइल को हम पढ़ेंगे। मुसन्निफ़ लिखते हैं, सवाल, इस्तिहाज़ा क्या है? जवाब, इस्तिहाज़ा औरत से खारिज होने वाला बीमारी का खून है। आपने पढ़ा हैज़ किसे कहते हैं, निफास किसे कहते हैं, वो आदि खून होते हैं, लेकिन इस्तिहाज़ा जो होता है वो गैर आदि होता है, बीमारी वाला खून होता है, फितरी खून नहीं होता। जवाब, इस्तिहाज़ा औरत से खारिज होने वाला बीमारी का खून है। नोट, अब किन किन सूरतों में खून इस्तिहाज़ा का होगा वो बता रहे हैं। जो खून 24 घंटे से कम या हैज़ की अक्सर मुद्दत से ज़्यादा, या विलादत के बाद जो खून निकले वो निफास की अक्सर मुद्दत से ज़्यादा, या पाकी की कम मुद्दत पूरी होने से पहले दिखे, वो इस्तिहाज़ा कहलाता है। यहाँ पर 4 सूरतें बताई कि 4 सूरतों में खून इस्तिहाज़ा का होगा। पहली सूरत है 24 घंटे से कम, यानी हैज़ की मुद्दत कम से कम 24 घंटा है। अगर खून 24 घंटे से कम आया है तो वह हैज़ नहीं है, बल्कि वह इस्तिहाज़ा है, बीमारी का खून है। इसी तरह से या हैज़ की अक्सर मुद्दत से ज़्यादा, हैज़ की अक्सर मुद्दत 15 दिन है, 15 दिन से ज़्यादा खून आए तो 15 दिन से ऊपर खून जब चला गया तो मालूम हो गया कि ये इस्तिहाज़ा है। या विलादत के बाद जो खून निकले उसे निफास कहते हैं, तो वो निफास की अक्सर मुद्दत से ज़्यादा हो। निफास की अक्सर मुद्दत 60 दिन है, 60 दिन से ज़्यादा खून आए तो अब मालूम हो गया कि ये जो ज़्यादा खून आया है ये इस्तिहाज़ा है। या पाकी की कम मुद्दत पूरी होने से पहले खून दिखे, वो भी इस्तिहाज़ा कहलाता है। पाकी की मुद्दत जो है कम से कम मुद्दत 15 दिन है, 15 दिन से कम 2 हैज़ों के दरमियान पाकी नहीं हो सकती। 15 दिन कम से कम मुद्दत है, तो 15 दिन की मुद्दत पूरी होने से पहले पहले जो खून दिखे वो इस्तिहाज़ा है। इसी तरह हामिला औरत को दर्द ज़ा के दौरान बच्चे के जुदा होने से पहले जो खून निकलता है, यानी अक्सर ये होता है कि हमल के हालत में हैज़ नहीं आता, लेकिन जब दर्द ज़ा शुरू होता है तो खून आने लगता है। तो ये जो खून अब आया है, अगर ये 24 घंटे तक आता रहा, विलादत से पहले 24 घंटे तक ये खून निकलता रहा, तो अब ये हैज़ हो जाएगा। लेकिन अगर 24 घंटे से पहले पहले ही विलादत हो गई तो अब इस खून को इस्तिहाज़ा का खून माना जाएगा। वही कह रहे हैं कि इसी तरह हामिला औरत को दर्द ज़ा के दौरान बच्चे के जुदा होने से पहले जो खून निकलता है वो अगर हैज़ की अकल्ले मुद्दत से कम हो तो इस्तिहाज़ा है, यानी 24 घंटे से कम हो, 24 घंटे से पहले ही खून बंद हो गया या विलादत हो गई तो अब वो इस्तिहाज़ा माना जाएगा। हमारे शाफ़ी मज़हब में एक मसला और समाप्त कर ले कि हालत हमल में भी हैज़ आ सकता है। अक्सर औरतों को नहीं आता, लेकिन अगर किसी को आए तो मुमकिन है आ सकता है। तो अगर कोई औरत 9वां महीना है, वक्त पूरा हो चुका है, मगर उसके हैज़ चल रहा है, हैज़ में है, अब ऐसी सूरत में दर्द ज़ा हुआ और खून बदस्तूर जारी है तो उसे हैज़ ही माना जाएगा, क्योंकि मुसलसल हैज़ तो जारी है, वो हालत हैज़ ही में है। लेकिन अगर उसको हैज़ नहीं है, यानी पूरे दौरान हमल हैज़ आया ही नहीं, या दौरान हमल हैज़ आया लेकिन अभी पाकी की मुद्दत चल रही थी कि इतने में दर्द ज़ा उठा, डिलीवरी का दर्द उठा, अब ऐसी सूरत में वो जो खून देख रही है, तो अगर 24 घंटे से पहले पहले वो खून बंद हो जाता है या 24 घंटे से पहले पहले विलादत हो जाती है तो फिर वो खून इस्तिहाज़ा का कहलाएगा। और अगर 24 घंटे या इससे ज़्यादा वो खून निकला तो वो खून हैज़ कहलाएगा। लेकिन फिर जैसे विलादत हो जाएगी, अब हैज़ ख़त्म हो गया, अब विलादत के बाद जो खून निकलेगा वो निफास का होगा, ये मसला है। और निफास की अक्सर मुद्दत जो है 60 दिन है और औसतन मुद्दत 40 दिन है। औरतों की आदतें अलग अलग होती हैं, किसी को 40 दिन आता है, किसी को 45 दिन आता है, वगैरह वगैरह। लेकिन 60 दिन के ऊपर अगर खून आया तो वो इस्तिहाज़ा है, 60 दिन तक ही निफास माना जाएगा। और इस्तिहाज़ा का हुक्म क्या है आगे आ रहा है, इस पर मज़ीद रोशनी हम डालेंगे इंशाअल्लाह। सवाल है, इस्तिहाज़ा वाली औरत पर नमाज का क्या हुक्म है? देखिए, इस्तिहाज़ा वाली औरत पर नमाज का क्या हुक्म है, इसको बयान करने से पहले हम इस्तिहाज़ा वाली औरत की 4 सूरतें बताएंगे। यहाँ पर देखिए, किसी भी औरत को अगर हैज़ की अक्सर मुद्दत से ज़्यादा खून आए तो फिर वो इस्तिहाज़ा है। हैज़ की अक्सर मुद्दत 15 दिन है, 15 दिन के ऊपर खून आया तो ये इस्तिहाज़ा है, ठीक है। अब इसकी इब्तदाई 4 सूरतें हैं।
پہلی صورت یہ ہے کہ اس عورت کو زندگی میں پہلی مرتبہ حیض آیا ہوگا، اور جب خون آیا تو مسلسل خون نکلتا رہا، یہاں تک کہ 15 دن کے اوپر بھی نکلا۔ تو جب 15 دن سے زائد خون ہو گیا تو یہ ثابت ہو گیا کہ اب یہ استحاضہ ہے، تو پھر کب تک وہ حیض پکڑے گی اور کس تاریخ کے کس دن کے بعد وہ استحاضہ پکڑے گی؟ استحاضہ اصل میں پاکی ہے، استحاضہ نہ حیض ہے نہ نفاس ہے، استحاضہ پاکی ہے۔ استحاضہ کے دوران جو ہے عورت پر نماز فرض ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے اپنی شرمگاہ کو دھوئے، شرمگاہ پر جو روئی رکھتی ہے اس کو بدلے، روئی کو روکنے کے لیے جو پٹی وغیرہ باندھتی ہے اگر اس تک نجاست لگی ہے تو اس کو بھی بدلے، اور پھر نماز کے لیے تازہ وضو کرے، وقت داخل ہونے کے بعد یہ سب کرے، اور نماز کے لیے وضو کرے اور فوراً نماز پڑھے۔ ہر نماز کے لیے استحاضہ والی عورت کو یہ کرنا ہے۔ تو استحاضہ دراصل پاکی ہی ہے، لیکن بیماری کا خون ہے اور ظاہر شرمگاہ سے مسلسل خون نکلتا ہے تو وضو رک نہیں سکتا، تو اس لیے اس کے لیے مخصوص الگ احکام ہے۔ تو جب 15 دن سے زائد خون ہو جائے تو اب یہ طے ہو گیا کہ یہ استحاضہ ہے، تو پھر دیکھا جائے گا یا تو اس عورت کو زندگی میں پہلی مرتبہ حیض آیا ہوگا، تو اگر زندگی میں پہلی مرتبہ حیض آیا ہے تو اس عورت کی 2 صورتیں ہیں کہ یہ جو خون نکلا اس کو، یہ جو 15 دن کے اوپر اب خون چلا گیا، تو یہ جو خون نکلا تو اتنے دنوں میں بعض عورتوں کو یہ ہوتا ہے کہ شروع کے کچھ دن جو ہے قوی خون نکلتا ہے اور بعد کے دنوں میں ضعیف خون نکلتا ہے۔ قوی اور ضعیف خون کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے خون کی صفات یہاں مراد ہیں، جو گاڑھا خون ہوتا ہے وہ قوی ہوتا ہے، جو پتلا خون ہوتا ہے وہ ضعیف ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ڈارک ریڈ ہوتا ہے، جو گھٹ لال خون ہوتا ہے، جو سیاہی مائل ہوتا ہے وہ قوی ہوتا ہے، اور جو ہلکا لال یا گلابی ہوتا ہے وہ ضعیف ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بدبودار خون جو ہے وہ قوی ہوتا ہے، اور کم بدبو والا یا جس میں بدبو بہت ہی کم ہو، نہ کے برابر ہو، وہ ضعیف ہوتا ہے۔ تو گاڑھا خون یہ پتلے خون سے قوی ہے، اور گھٹ لال خون یہ گلابی یا ہلکے لال خون سے قوی ہے، اور ہلکا لال یا گلابی ضعیف ہے۔ اسی طریقے سے بدبودار خون کم بدبودار خون سے قوی مانا جاتا ہے، اور کم بدبودار خون ضعیف ہے۔ تو کسی عورت کو اگر شروع کے کچھ دنوں میں قوی خون آئے اور پھر بعد کے دنوں میں ضعیف خون آئے تو اسے ممیزہ کہیں گے، یعنی وہ عورت جو قوی اور ضعیف خون کے درمیان تمیز کر سکتی ہے اسے ممیزہ کہیں گے، یاد رکھیے۔ مگر کچھ عورتیں غیر ممیزہ ہوتی ہیں، یعنی ان کا ایک جیسا ہی خون آتا ہے پوری مدت میں، یعنی 15 دن کے اوپر ہو گیا تو پتہ چلا کہ یہ استحاضہ ہے، لیکن پورا ایک ہی جیسا خون ہے ان کا، یا خون تو الگ الگ آیا ان کو، لیکن ایک دن قوی آیا تو دوسرے دن ضعیف آیا، تو پھر تیسرے دن قوی آیا۔ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ شروع کے دن پورے دن قوی آیا اور بعد کے دنوں میں ضعیف آیا، ایسا نہیں ہوا، بلکہ کچھ دنوں قوی آیا کچھ دنوں ضعیف آیا۔ تو اب وہ تمیز نہیں کر پائے گی، پھر قوی آیا پھر ضعیف آیا، یا ایک ہی جیسا خون آیا تو وہ تمیز نہیں کر پا رہی ہے قوی اور ضعیف کے درمیان، تو اسے غیر ممیزہ کہیں گے۔ تو ایک ہے ممیزہ، دوسری ہے غیر ممیزہ۔ تو اگر ممیزہ ہے، اگر وہ یعنی قوی اور ضعیف خون کے درمیان تمیز کر دیے کہ ہاں یہ جو شروع میں 4 دن خون آیا یہ قوی تھا اور باقی کے دنوں میں ضعیف خون آیا، یا شروع کے 7 دن قوی آیا باقی کے دنوں میں ضعیف آیا، تو جو قوی خون جن دنوں میں آیا ان کو حیض پکڑے گی، اور ضعیف خون کے ایام کو وہ باقی پکڑے گی۔ جب 15 دن سے اوپر ہو گئے، خون نکل ہی رہا ہے، بند نہیں ہو رہا ہے، تو پتہ چلا کہ یہ استحاضہ ہے، تو اب وہ کب تک حیض مانے گی؟ تو شروع کے جتنے دن قوی خون نکلا اسے حیض مانے گی، اور باقی کے دنوں کو استحاضہ مانے گی۔ یعنی ہوا یہ کہ خون تو مسلسل نکل رہا ہے، قوی خون نکلنے کے بعد ضعیف بھی نکل رہا ہے، تو اس نے اسے حیض سمجھا، اور حیض سمجھ کر وہ انتظار کرتی رہی کہ خون کب بند ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی 15 دن کے اوپر ہو گیا تو ثابت ہو گیا کہ وہ تو مستحاضہ ہے۔ تو اب وہ کیا کرے گی؟ شروع کے 4 دن یا 5 دن یا 6 دن جتنے بھی دن قوی خون آیا ہے اسے وہ حیض مانے گی، اور باقی کے دنوں کو جو ہے وہ استحاضہ مانے گی۔ تو باقی کے دنوں میں جو نماز چھوڑی ہے اس نے حیض سمجھ کر، جو نماز پڑھنے سے رکی رہی، ان نمازوں کی وہ قضا ادا کرے گی۔ مثال کے طور پہ ایک عورت ہے، اس کو زندگی میں پہلی بار خون آیا، ابھی زندگی میں جس کو پہلی بار خون آیا اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جس کو کئی بار حیض آ چکا ہے اس کے بارے میں بھی اگلی بار، ابھی تھوڑی دیر میں بتائیں گے۔ زندگی میں پہلی بار خون آیا، شروع کے 4 یا 6 دن پکڑ لیجئے مثال کے طور پہ، 1 تاریخ سے 6 تاریخ تک جو خون تھا وہ قوی تھا، اور 6 تاریخ کے بعد جو خون آیا تو وہ ضعیف تھا، یعنی اس کا گاڑھا پن کم تھا،
یا اس کا رنگ جو ہے ہلکا تھا یا بدبو کم تھی وغیرہ وغیرہ، مطلب پچھلے خون سے وہ ضعیف تھا. اب یہ ضعیف خون نکلتا رہا تو وہ سمجھی کہ شاید 15 دن سے پہلے بند ہو تو یہ سارا خون کا زمانہ حیض ہوگا. لیکن ہوا یہ کہ 15 دن گزر گئے، 15 دن کے اوپر بھی خون آتا رہا. تو اب اس کو معلوم ہو گیا کہ وہ مستحاضہ ہے، استحاضہ والی عورت ہے. تو جب تک قوی خون آیا اس کو حیض پکڑے گی، 6 تاریخ تک حیض پکڑے گی. پھر 6 تاریخ کے بعد وہ استحاضہ پکڑے گی. تو کیا کرے گی؟ استحاضہ اصل پاکی ہی ہے، تو 6 تاریخ کے بعد جتنے دنوں کی نمازیں چلی گئی، یعنی 7 تاریخ، 8 تاریخ، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، اتنے دنوں کی نمازوں کی وہ قضا ادا کرے گی، کیونکہ اتنے دن اس کے پاکی کے تھے، یہ مانا جائے گا. تو یہ کرے گی وہ، ٹھیک ہے. اور اگر وہ غیر ممیزہ ہے، یعنی قوی اور ضعیف کے خون کے درمیان تمیز نہیں کر پا رہی ہے، یا خون ہی ایک جیسا نکل رہا ہے، یا خون 1-2 دن قوی نکلتا ہے تو 1-2 دن ضعیف نکلتا ہے، لگاتار قوی اور ضعیف ایسا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ غیر ممیزہ ہے. تو اگر مبتدع ہے، یعنی ابتدا ہے، بالکل پہلی مرتبہ زندگی میں حیض آیا ہے، اور غیر ممیزہ ہے، قوی ضعیف کے درمیان تمیز نہیں کر پا رہی ہے، تو شروع کے 24 گھنٹے جو ہے خون نکلنے کے، اسی کو وہ حیض مانے گی. اس پر ظاہر کب ہو گیا وہ استحاضہ والی ہے؟ دھیان رکھیے، جب 15 دن پورے ہو گئے خون نکلنے کو، اور 15 دن کے بعد بھی خون نکلا، تو اب اس پر ظاہر ہوا کہ وہ مستحاضہ ہے، استحاضہ والی ہے. تو اب اگر غیر ممیزہ ہے تو کیا کرے گی؟ مبتدع ہے، زندگی میں پہلی بار خون آیا ہے، تو شروع کے 24 گھنٹے وہ اپنے آپ کو حیض والی مانے گی. یعنی 1 تاریخ کو اگر ظہر سے پہلے خون آیا تو 2 تاریخ کو ظہر سے پہلے تک 24 گھنٹے تک وہ اپنے آپ کو حیض والی مانے گی، اور اس کے بعد پورے 14 دن جو گزرے اس میں وہ اپنے آپ کو استحاضہ والی مانے گی. تو پھر وہ کیا کرے گی؟ یہ 14 دن جو گزرے ان دنوں کے نمازوں کی قضا ادا کرے گی. اب 15 دن کے اوپر گزرے پھر بھی خون جاری ہے، تب یہ ظاہر ہوا کہ وہ استحاضہ والی ہے اور تمیز بھی نہیں ہے قوی ضعیف خون کی. تو یقین کم سے کم اتنا ہے کہ کم سے کم 24 گھنٹہ تو حیض ہے، کیونکہ حیض کی کم سے کم مدت 24 گھنٹہ ہے. تو شروع کے 24 گھنٹہ یقینی حیض ہے، تو یقینی حیض والی وہ ہوگی. باقی کے دنوں میں اس کو استحاضہ والی مانا جائے گا، پاک مانا جائے گا اس کو، یعنی حیض والی نہیں ایسا مانا جائے گا. تو باقی کے 14 دنوں کی نماز وہ قضا ادا کرے گی. جیسے ہی 15 دن کے اوپر ہو گیا، خون آ ہی رہا ہے، ثابت ہو گیا استحاضہ والی ہے، فوراً غسل کرے گی اور نمازیں پڑھنا شروع کرے گی، اور پچھلے 14 دن کی نمازوں کی بھی وہ قضا ادا کرے گی، کیونکہ وہ غیر ممیزہ ہے. اگر ممیزہ رہتی تو قوی خون کے دنوں کو وہ حیض مانتی اور ضعیف خون کے دنوں کو وہ پاکی کے دن مانتی، لیکن ابھی وہ غیر ممیزہ ہے تو صرف شروع کے 24 گھنٹے کو وہ حیض مانے گی. ٹھیک ہے، تو یہ تو مبتدعہ کا معاملہ تھا. اب معتادہ کے بارے میں آئیے. معتادہ وہ عورت ہے کہ جس کے اس سے پہلے بھی حیض اور نفاس گزر چکا ہے، اس سے پہلے بھی حیض نفاس والی کم سے کم ایک بار صحیح ہو چکی ہے، خواہ وہ کئی سال سے حیض نفاس آ رہا ہے اس کو، یا ابھی ابھی شروع ہوا ہے، 2-3 مہینے ہی ہوئے اس کو. بہرحال کم سے کم اگر ایک بار بھی ایک حیض اور نفاس آ کر گزر چکا ہے تو وہ معتادہ کہلاتی ہے. تو معتادہ کا مسئلہ کیا ہے؟ معتادہ اگر مستحاضہ ہو جائے تو معتادہ بھی کب اس کو معلوم پڑے گا کہ وہ مستحاضہ ہے؟ جب اس کی عادت تو یہ ہے کہ مثال کے طور پہ 5 دن حیض رہتا ہے اس کو، اور پھر خون بند ہو جاتا ہے 5 دن میں، اور باقی کے مہینے کے 25 دن وہ پاک ہوتی ہے، یہ اس کی عادت ہے. اب ایک مہینہ ایسا ہوا کہ 5 دن تک خون آیا، مگر اس بار خون بند نہیں ہوا، خون جاری رہا، نکلتا رہا. تو اب حکم یہ ہے کہ وہ اسے حیض مانے اور رکی رہے، حیض کی پابندیوں میں رہے، کیونکہ ممکن ہے کہ اس مہینہ اس کی عادت بدل رہی ہو، اس لیے وہ اسے حیض مانے. کیونکہ یہ تو کنفرم ابھی نہیں ہے کہ یہ استحاضہ ہے، وہ تو تبھی کنفرم ہوگا جب 15 دن ہو جائے اور بھی خون آتا رہے پھر بھی. تو اب وہ کیا کرے گی؟ 5 دن اس کی عادت ہے، پھر بھی خون آ رہا ہے تو وہ اس کو حیض مان کر رکی رہے. تو اگر 15 دن سے پہلے خون بند ہو جائے تو پھر وہ غسل کر لے، اور جب تک خون نکلتا رہا اسی وقت تک حیض وہ مانے. لیکن 15 دن سے زائد ہو گیا خون نکلتے نکلتے، تو اب یہ ثابت ہو گیا کہ وہ استحاضہ والی ہے. تو پھر وہ دیکھے گی کیا وہ ممیزہ ہے یا غیر ممیزہ، یعنی قوی اور ضعیف خون کے درمیان تمیز کر پا رہی ہے، دیکھے گی، غور کرے گی. اگر وہ ممیزہ ہے، یعنی قوی اور ضعیف خون کے درمیان تمیز کر پا رہی ہے، مثال کے طور پہ شروع کے 5 دن یا شروع کے 7 دن
یا شروع کے 9 دن یا 4 دن، جتنے بھی دن قوی خون آیا اور اس کے بعد مسلسل جو ہے وہ ضعیف خون آتا رہا، تو اس کا مطلب وہ ممیزہ ہے۔ تو ممیزہ کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی عادت کے مطابق نہیں حساب کرے گی، وہ تمیز کے مطابق جو ہے وہ اخذ کرے گی، تمیز سے اخذ کرے گی، عادت سے اخذ نہیں کرے گی۔ عادت بھلے ہی 5 دن کی تھی لیکن اس کو قوی خون 4 دن آیا یا 6 دن آیا یا 8 دن آیا، تو قوی خون جتنے دن آیا اتنے دن وہ حیض مانے گی اور باقی کے دنوں کو وہ طہر کر کے ایام مانے گی۔ تو جب 15 دن کے اوپر خون آتا رہا تو ثابت ہو گیا کہ یہ استحاضہ ہے، فوراً غسل کر لے گی، نمازیں پڑھنا شروع کرے گی، اور قوی خون جتنے دن آیا، مثال کے طور پہ 6 دن آیا یا 7 دن آیا، تب تک وہ حیض مانے گی، اور جہاں سے ضعیف خون آنا شروع ہوا وہاں سے جو ہے وہ مانے گی کہ وہ پاک ہو چکی تھی، تو اتنے دنوں کی نمازوں کی قضا وہ ادا کرے گی۔ یہ کس کے لیے ہے؟ معتادہ ممیزہ کے لیے۔ اب ایک عورت ہے جو معتادہ ہے، یعنی اس سے پہلے بھی حیض و نفاس آ چکا ہے، اس کو عادی ہے لیکن غیر ممیزہ ہے، یعنی قوی اور ضعیف خون کے درمیان تمیز نہیں کر پا رہی ہے، پورے دنوں میں ایک ہی جیسا خون نکلتا رہا، یا ایک دن قوی نکلا تو دوسرے دن ضعیف تو تیسرے دن قوی، مطلب ایسا نہیں کہ لگاتار قوی ایک ساتھ نکلا پھر لگاتار ضعیف ایک ساتھ نکلا، ایسا نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کو غیر ممیزہ بولیں گے، معتادہ غیر ممیزہ۔ تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اسے اپنے سابقہ حیض کی تاریخیں معلوم ہے اور دن بھی معلوم ہے کہ کتنے دن آئے، کتنی تاریخوں میں خون آیا اور کتنے دن آیا، مثال کے طور پہ 1 تاریخ سے 5 تاریخ تک آیا، اس کی عادت ہے، تو وہ 1 تاریخ سے 5 تاریخ تک کے دنوں کو حیض مانے گی، اس کے بعد کے ایام کو وہ پاکی کے دن مانے گی، اور پھر کیا کرے گی، وہ 15 دن تک تو رکی رہی یہ سوچ کے کہ شاید عادت بدل رہی ہے تو یہ خون حیض ہی کا ہو، لیکن 15 دن کے اوپر خون آیا تو اسے پتا چلا کہ ارے یہ تو استحاضہ تھا، تو پھر وہ غیر ممیزہ بھی ہے، قوی اور ضعیف خون کے درمیان تمیز بھی نہیں کر پا رہی ہے، تو پھر جو اس کی پچھلی عادت ہے اس سے اخذ کرے گی، یعنی اس کی عادت 1 تاریخ سے 5 تاریخ تک حیض کی ہے، تو 1 تاریخ سے 5 تاریخ تک وہ اگلے مہینے کے حیض مانے گی، اور اس مہینے میں بھی جب اس کو ثابت ہوا 15 دن کے اوپر خون نکلا تو استحاضہ ہے، 1 تاریخ سے 5 تاریخ تک حیض مانے گی، اور باقی کے دنوں کو جو ہے وہ طہر کے ایام مانے گی، اور ان نمازوں کی جو ہے وہ قضا ادا کرے گی۔ تو میں نے یہاں پر 4 صورتیں بتائی۔ پہلی صورت مبتدأ ممیزہ، دوسری صورت مبتدأ غیر ممیزہ، تیسری صورت معتادہ ممیزہ، چوتھی صورت معتادہ غیر ممیزہ جسے سابقہ حیض کی تاریخ بھی معلوم ہے اور ایام بھی معلوم ہے، وقت بھی معلوم ہے اور مقدار بھی معلوم ہے۔ تو یہ 4 صورتیں میں نے بتائی۔ اگر سمجھ میں نہ آئی تو ویڈیو جو ہے پیچھے کر کے دوبارہ اسے سنیے، بار بار سنیے، انشاءاللہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو وہ عورت جو استحاضہ میں ہے اس کی انہوں نے کچھ صورتیں بیان کی ہیں، آپ اسے پڑھ لیں جو میں نے ابھی بتائی، جو سوال ہے نوٹ کے تحت جو انہوں نے بیان کی، نوٹ کے تحت جو انہوں نے استحاضہ کی صورتیں بیان کی کہ جو خون 24 گھنٹے سے کم یا حیض کی اکثر مدت سے زیادہ، یا ولادت کے بعد جو خون نکلے وہ نفاس کی اکثر مدت سے زیادہ، یا پاکی کی کم مدت پوری ہونے سے پہلے دکھے، وہ استحاضہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح حاملہ عورت کو درد زا کے دوران بچے کے جدا ہونے سے پہلے جو خون نکلے اگر وہ حیض کے اقل مدت سے کم ہو تو استحاضہ ہے۔ تو استحاضہ کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان صورتوں میں اب وہ کیا کرے گی؟ دیکھیے استحاضہ اصل میں طہر ہی ہے، حیض نہیں ہے، نہ نفاس ہے، طہر ہے، تو اس میں نمازیں اس پر فرض ہے، تو کیا کرے گی آگے آ رہا ہے سوال۔ استحاضہ والی عورت پر نماز کا کیا حکم ہے؟ جواب، استحاضہ والی عورت پر نماز واجب ہے، البتہ وہ دائم الحدث شخص یعنی جس کو مسلسل پیشاب کے قطرے نکلنے کی بیماری ہو کی مانند نماز کے وقت کے داخل ہونے کے بعد ہی وضو کر سکتی ہے۔ دیکھیے مردوں میں بھی دائم الحدث ہوتے ہیں، وہ مرد جس کا پیشاب نہیں رکتا اور مسلسل جو ہے پیشاب کے قطرے نکلتے رہتے ہیں، تو ایسے شخص کا وضو نہیں رکتا، کیونکہ شرمگاہ سے کوئی چیز باہر آئے پیشاب وغیرہ تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اب اس کے مسلسل قطرے نکلتے ہیں تو اس کا تو وضو رہتا ہی نہیں ہے، یہ دائم الحدث ہے، یعنی اس کو ہمیشہ حدث ہے۔ تو ایسے شخص اور استحاضہ والی عورت کا حکم ایک ہے، وہ کیا ہے کہ ہر نماز کے لیے یہ اپنی شرمگاہ کو دھوئیں گے، شرمگاہ پر جو روئی رکھی جاتی ہے اس کو بدلیں گے، اور روئی کو روکنے کے لیے جو پٹی رکھی جاتی ہے، پٹی کے حکم میں پینٹی یا انڈر ویئر بھی ہو سکتی ہے، تو اس تک اگر نجاست پہنچی تو اس کو بھی بدلیں گے، اور پھر فوراً وضو کریں گے اور فوراً نماز پڑھیں گے، اس میں دیر نہیں کریں گے۔ یہ حکم ہے
دائم الحدث کے لیے۔ مرد میں دائم الحدث کی مثال سلیس بول ہے، یعنی وہ شخص جس کو مسلسل پیشاب کے قطرے نکلتے ہیں، اور عورت میں دائم الحدث کی مثال مستحاضہ ہے، استحاضہ والی عورت ہے۔ تو فرماتے ہیں استحاضہ والی عورت پر نماز واجب ہے، البتہ وہ دائم الحدث شخص جس کو مسلسل پیشاب کے قطرے نکلنے کی بیماری ہو کی مانند نماز کے وقت کے داخل ہونے کے بعد ہی وضو کر سکتی ہے۔ ساتھ ہی وقت کے داخل ہونے کے بعد وضو سے پہلے دائم الحدث شخص کی مانند اپنی اندام نہانی کو دھوئے، اس کے بعد کپاس وغیرہ اندام نہانی میں رکھے تاکہ خون رک جائے یا زیادہ نہ نکلے، اس کے فوراً بعد وضو کر کے نماز پڑھے، اور اگر وضو کے بعد نماز میں دیری کی تو اس وضو سے فرض نماز نہیں پڑھی جا سکتی، یعنی بلا وجہ خواہ ٹائم پاس کیا، یعنی یہ سب شرمگاہ وغیرہ دھونے کے بعد، پٹی وغیرہ رکھنے کے بعد، بدلنے کے بعد وضو کیا، مگر خواہ ٹائم پاس کیا نماز پڑھنے میں، یا وضو کرنے ہی میں خواہ دیر کی، تو زیادہ دیر ہو گئی تو اب یہ سارا پروسیجر اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا، یعنی دوبارہ شرمگاہ دھونا پڑے گا، پٹی بدلنی پڑے گی، روئی بدلنی پڑے گی، اور وضو دوبارہ کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر فوراً وہ عورت جو ہے شرمگاہ دھو کے، روئی بدل کے، پٹی یا پینٹی بدل کے فوراً اگر وہ وضو کر رہی ہے اور نماز پڑھ رہی ہے، تو پھر اگرچہ وضو کے دوران یا وضو کے بعد خون آئے، چونکہ یہ دیر نہیں کر رہی ہے اس لیے وہ معاف ہے خون، یعنی خون اگر باہر ظاہر بھی ہو، کپڑے تک بھی آ جائے تو بھی وہ معاف ہے، کیونکہ اس نے دیر نہیں کی ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی طرف سے دیر کرے، سستی کرے، تو پھر وہ معاف نہیں ہے، پھر اس کو دوبارہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ساتھ ہی وقت کے داخل ہونے کے بعد وضو سے پہلے دائم الحدث شخص کی مانند اپنی اندام نہانی کو دھوئے، اس کے بعد کپاس وغیرہ اندام نہانی میں رکھ کے تاکہ خون رک جائے یا زیادہ نہ نکلے، اس کے بعد فوراً وضو کر کے نماز پڑھے۔ اگر وضو کے بعد نماز میں دیری کی تو اس وضو سے فرض نماز نہیں پڑھی جا سکتی، بلکہ فرض نماز کے لیے اثر نو وضو کرنا ہوگا۔ تو یہاں استحاضہ کا بیان ختم ہوتا ہے۔ میری گزارش ہے خاص کر خواتین اسلام سے، شافعی جو ہماری بچیاں ہیں، ہماری بہن بیٹیاں ہیں، کہ اس سے پہلے والا جو درس ہے اس کو بھی آپ سنیں، پھر یہ درس سنیں تب صحیح سمجھ میں آئے گا، اور اسے بار بار سنیں، کیونکہ ان مسائل کا سیکھنا ہر خاتون پر، ہر عورت پر فرض ہے، اور اکثر عورتیں جو ہے مسائل نہیں جانتی اور اپنے اندازے کے مطابق عمل کرتی ہے، اور بعض اوقات جو ہے ان کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو فرائض و واجبات کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔